전 세계 각국 목회자 दुनिया भर के तमाम पास्टर्स, मजहबी दरसगाहों के अरकान और ईमानदारों को सलाम। आज हम पिछली बार से जारी रखते हुए मुकाशफा 11 बाब के कलाम की गवाही देंगे, जो कि खुदा के नए अहद और मुकाशफा की पेशन गोई और तकमील पर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब के लिए आज बाइबल का जायज़ा करने का ये वक्त निहायत कीमती होगा और आप कलाम को पूरी तरह से समझेंगे। मुकाशफा 11 बाब का उन्वान 2 गवाह और 7वां नरसिंगा है। 2 गवाह और 7वां नरसिंगा। आइए आज के मरकजी हवाला को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम 2 गवाहों और 7वें नरसिंगे और 7वें नरसिंगे की आवाज़ और 7वें नरसिंगे की हकीकत के दरमियान ताल्लुक पर एक नज़र डालेंगे। पहले 2 गवाहों और 7वें नरसिंगे के दरमियान ताल्लुक पर एक नज़र डालते हैं। जब यस्सु के 2 गवाह अपनी गवाही ख़त्म कर चुके हैं तो उन्हें अथाह गड़े के हैवान के ज़रिए कुर्बान कर दिया जाता है। 3.5 दिन के बाद वो जी उठते हैं और उनमें दोबारा जिंदगी दाखिल हो जाती है और उसके बाद आसमान की बादशाही के भेदों का ऐलान करते हुए 7वां नरसिंगा फूंकते हैं। 7वें नरसिंगे की आवाज़ क्या है? जैसा कि हमने पिछली दफ़ा मुकाशफा 10 बाब उसकी 7वीं आयत में सीखा कि ये खुदा का भेद है। मुझे उम्मीद है कि हम इस बात को जहन में रखेंगे कि ये खुदा का भेद है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। और ये भेद क्या है? ये दुनिया की बादशाही खुदा की बादशाही बनने के बारे में है और ये मुकाशफा 11 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है और ये सबसे अहम बात है जिसे हम आज सीखेंगे। और चूंकि ये खुदा की बादशाही बन जाती है, इसलिए खुदा के लिए शहीद होने वाली रूहें भी दोबारा जिंदा की जाएंगी और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये वो बातें हैं जो पहला करंथियों 15 बाब उसकी 51 से 54 आयात में लिखी हैं और ये भी इसी भेद के बारे में बात करती हैं। और इस 7वें नरसिंगे की हकीकत क्या है? एक जुमले में ये नया यूहन्ना है, नए अहदनामे का वादे का पास्टर। फिर ये नया यूहन्ना कौन है? जैसा कि हमने मुकाशफा 10 बाब में पिछली बार सीखा, ये वही है जिसने कलाम हासिल किया और मुकाशफा की पूरी किताब के तमाम वाक़यात को देखा और सुना, यानी वो गवाह है। जब यस्सु ने खुदा के हाथ से वो तुमार हासिल किया जो 7 मोहरों से बंद था और एक एक करके मोहरों को खोल दिया, तो वहां एक ऐसा शख्स था जिसने देखा और सुना। मुकाशफा पहला बाब उसकी 2री आयत में लिखा है कि मैं यूहन्ना खुदा के कलाम और हर उस चीज की गवाही देता हूं जो उसने देखी थी। मुकाशफा 22 बाब उसकी 8वीं आयत में यह कहा जाता है कि मैं यूहन्ना वो हूं जिसने मुकाशफा की पूरी किताब के वाक़यात को देखा और सुना है। यूहन्ना रसूल ने रोया को पूरा होने से पहले देखा, लेकिन जब ये पूरा होता है तो वो यानी नया यूहन्ना हकीकत को देखता है। पेशन गोई करते वक्त यहाँ तक कि अगर कोई हकीकी तकमील देखना चाहता है तो वो उसे नहीं देख सकता क्योंकि वो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जब पेशन गोई की तकमील होती है तो असल हस्ती जाहिर होती है ताकि वो हकीकतें देखी जा सके और उनकी गवाही दी जा सके। आसमान की बादशाही और अब्दी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए तमाम कौमों को नए यूहन्ना से मिलना चाहिए और उसके ज़रिए मुकाशफा हासिल करने की ज़रूरत है जिसने यस्सु की तरफ से मुकाशफा हासिल किया। इसकी वजह यह है कि यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी सच्चे खुदा और उसके भेजे हुए को जानने से मिलती है। लेकिन हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? मत्ती 11 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि सिर्फ मुकाशफा के जरिए ही हम सच्चे खुदा और उसे जान सकते हैं जिसे उसने भेजा है। जैसा कि हम मुकाशफा 10 बाब में पहले ही सीख चुके हैं, यस्सु का मुकाशफा बुनियादी तौर पे नए यूहन्ना के पेट में है और इस तरह हम नए यूहन्ना से हमें मिलना चाहिए जिसने यस्सु का मुकाशफा हासिल किया और उस मुकाशफा को हासिल करना चाहिए ताकि हम उस सच्चे खुदा और यस्सु और वादा के पास्टर को जान सकें और हमेशा जिंदा रह सकें। आइए मुकाशफा 11 बाब के जायजा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एक मकदस है जिसे नापा जाना चाहिए
اور باہر کا صحن ہے جسے ناپا جانا نہیں چاہیے۔ اس وقت یسوع کے 2 گواہ ٹاٹ اوڑھے طرح طرح کی آفتیں لاتے ہیں اور پھر وہ حیوان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ تاہم 3.5 دن کے بعد وہ زندگی کا دم حاصل کرتے ہیں اور وہ دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ اس وقت 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے۔ ایک حیرت انگیز بھید ہے کہ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو خدا کی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہوگی۔ آئیں سب سے پہلے ان 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اب ہم مکاشفہ 11 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مکاشفہ 11 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ یہ باب مکاشفہ 10 باب سے ایک تسلسل میں چل رہا ہے، اور جب ہم مکاشفہ کی پوری کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک شخص میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے دیکھا یا میں نے نگاہ کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چیزیں پوری ہونے سے پہلے یہ یوحنا رسول ہے، لیکن تکمیل کے وقت نیا یوحنا ہے۔ ان آیات میں یہ کہتا ہے کہ اسے پیمائش کی لکڑی کی طرح ایک سرکنڈا ملتا ہے، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ مقدس اور خدا کی قربان گاہ کی پیمائش کرے اور وہاں عبادت کرنے والوں کو شمار کرے، اور اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی صحن کو خارج کر دے، اس کی پیمائش نہ کرے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ 42 مہینے تک مقدس شہر کو پامال کرتے رہیں گے۔ مکاشفہ 10 باب میں مکاشفہ کی کتاب کے کلام کے مطابق نیا یوحنا کھلے تمار کو حاصل کرنے کے بعد 11 باب میں اسے ایک ناپنے کے لیے لکڑی کی طرح سرکنڈا ملتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ مقدس کی پیمائش کرے اور اس میں عبادت گزاروں کو شمار کرے۔ آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ماپنے والی لکڑی کی طرح یہ سرکنڈا کیا ہے۔ جس طرح ایک لاٹھی یا عصا ایک ایسا آلہ ہے جو چلنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے یوحنا کا ایک ساتھی یعنی مددگار ہے، جسے نیا یوحنا خدا کے اس راستے پر چلتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ ہم اسے ایک روحانی ساتھی یا روحانی دوست کے طور پہ سوچ سکتے ہیں جو نئے یوحنا کی مدد کرتا ہے، لیکن اس شخص کو سرکنڈے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ سرکنڈے کمزور ہوتے ہیں، ناپنے کا آلہ تو ہے مگر کمزور۔ حقیقت میں وہ ایک خادم تھا جسے نئے یوحنا کی مدد کرنا تھی، اور جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ سونے کے 7 چراغوں کے اس خیمہ کے مقدسین میں سے ایک تھا۔ یہاں خدا کا مقدس کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں پولس رسول نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ پرانے عہد نامے میں یسوع کے آنے سے پہلے خدا کا مقدس ایک جسمانی عمارت تھی، تاہم یسوع کے وقت سے، جیسا کہ یسوع نے کہا، اس مقدس کو تباہ کر دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ پولس رسول ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقدس یسوع کا دل تھا۔ پھر یہاں خدا کا مقدس کون ہے؟ مکاشفہ 3 باب اس کی 4تھی آیت میں سردیس میں چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے آلودہ نہیں کیے اور یسوع ان کے ساتھ چلتا ہے، لہٰذا وہ مقدس ہیں جن کے ساتھ خدا ایک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور حیوان اور اس کی شبیہ اور اس کے نام کے عدد پر غالب آتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کہتا ہے کہ مقدس کی پیمائش کرو، اور مقدس کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ خیمہ کا مقدس ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب میں کیا گیا تھا، لیکن یہاں ہلاک کرنے والا اور سمندر سے غیر قوم داخل ہوتی ہیں اس جگہ۔ وہاں ایک خیمہ کا مقدس ہے جو پہلے قائم کیا گیا ہے، اور وہاں ایک غیر قوم پرست ہے جو اس میں داخل ہو کر ہلاکت کرتا ہے۔ اس وقت لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو لڑتا ہے اور ہلاک کرنے والوں پر غالب آتا ہے اور باہر نکلتا ہے، اور ان کے ساتھ کون کون ہے؟ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ تباہی اور ہلاکت کو دیکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں،
وہ شہادت کے خیمے کا مقدس بن جاتے ہیں۔ جب خدا ناپنے کو کہتا ہے تو وہ یہاں اس مقدس کا حوالہ دے رہا ہے، شہادت کے خیمہ کا مقدس جہاں خدا ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ موسیٰ کے زمانے سے کریں تو یہ خیمہ کے مقدس کی جیسی جگہ ہے، کیونکہ یہاں ایک چراغ دان ہے، اور چونکہ خدا پاک ترین مقام کے ساتھ تھا، اسی لیے شہادت کے خیمے کا مقدس اس پاک ترین جگہ۔ خدا کے مقدس میں یہ عبادت کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ چند لوگ ہیں جو نئے یوحنا جو غالب آتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو یا کھیتوں میں جہاں لوگ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا اسے مقدس نہیں سمجھا جاتا؟ اور پیمائش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان لوگوں کے ایمان اور علم کی پیمائش کرنا ہے۔ حزقیل 47 باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس زمین پر خدا کا عظیم مقدس بنایا جاتا ہے تو وہاں سے کلام کا پانی بہتا ہے۔ اس وقت اسے ایک ماپنے کے آلے کے ساتھ 4 بار ماپا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے علم اور ایمان کا اور مقدس کا بیرونی صحن ہے جسے غیر قوموں نے پامال کیا ہے۔ بیرونی صحن کس قسم کی جگہ ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے تصویر میں دیکھ چکے ہیں، ہم خیمہ کے مقدس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے دھوکہ دیا تھا، جس میں حیوان داخل ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جو مکاشفہ 13 باب 6 باب اور 2 اور 3 باب میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ غیر قومیں کون ہیں جو وہاں آ کر پامال کرتی ہیں؟ ہم اس 7 سر اور 10 سینگ والے حیوان کی تنظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے خیمہ کے مقدس کو نگل لیا تھا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ جب ہم مکاشفہ 12 اور 13 باب کو دیکھتے ہیں تو اسے آسمانی خیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آسمانی خیمہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ غیر قوموں کے طور پہ دیکھے جاتے تھے، اور ان کی حقیقت اسٹیورڈشپ ایجوکیشن سینٹر ہے، اور وہ 7 پاسٹرز ہیں جو وہاں موجود تھے۔ اسٹیورڈشپ ایجوکیشن سینٹر ایک ایسا ادارہ تھا جو اس وقت پاسٹرز کو تعلیم دیتا تھا، چنانچہ ان کی طاقت اور اختیار بہت زیادہ تھا۔ ہم ان مشہور 7 پاسٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں موجود تھے۔ ان کے تخلص کچھ اس طرح ہیں: مسٹر ٹانگ، مسٹر کم، مسٹر ہینگ، مسٹر وان، مسٹر کم، مسٹر پاک، مسٹر ٹانگ۔ دوبارہ سے بتا چلوں، یہ تخلص ہیں۔ بیرونی صحن کو پامال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اور توبہ نہیں کی تھی، اور اس لیے وہ ان کی عدالت کرنا چاہتا ہے۔ ان 42 مہینوں کا کیا ہوگا جن میں وہ پامال ہوتے ہیں؟ اگر وہ مکاشفہ 13 باب اس کی 15ویں آیت پر نظر ڈالیں تو یہ لکھا ہے کہ غیر قومیں ان چنے ہوئے لوگوں پر حکومت کریں گی جنہوں نے ان 42 مہینوں تک دھوکہ دیا تھا۔ متی 24 باب اس کی 21 تا 22 آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ مصیبت کے دنوں کو جسمانی طور پر ان لوگوں کو بچانے کے لیے مختصر کر دیا گیا تھا جنہیں خدا نے چنا ہے۔ یرمیہ 25 باب اس کی 11ویں آیت میں پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے 70 سال تک بابل کی غیر قوموں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اگر ہم 70 سال تک مصیبت سے گزرتے ہیں تو ہمارا جسم مر جائے گا، اور اس طرح جسم کو نجات دینے کے لیے 70 سال کو گھٹا کر 3.5 سال کر دیا گیا ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے 3 تا 5 آیات پڑھیں۔ اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا ہے۔ یہاں حوالہ کی آیت میں ٹاٹ میں ملبس 2 گواہوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ 2 گواہ ہیں جنہیں یسوع نے ٹاٹ اوڑھے 1260 دن تک نبوت کا اختیار دیا ہے۔ پھر یہاں 2 گواہ کون ہیں؟ مکاشفہ 10 باب میں نیا یوحنا ہے جس نے کھلی کتاب کو حاصل کیا اور کھایا۔ 11ویں باب میں ایک شخص ہے جس کا موازنہ ایک سرکنڈے سے کیا گیا ہے، جیسے پیمائش کرنے والی لکڑی جسے نیا یوحنا حاصل کرتا ہے۔
ان دو لوگوں کو یہاں دو گواہ یا یسوع کے دو گواہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہاں جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ واحد گواہ جو روح القدس سے براہ راست کلام حاصل کر کے کام کرتا ہے وہ نیا یوحنا ہے۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں؟ مکاشفہ پہلا باب اس کی دوسری آیت میں یہ کہتا ہے کہ یوحنا خدا کے کلام اور ہر اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی۔ اور مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں یوحنا وہ ہوں جس نے یہ سب چیزیں دیکھی اور سنی ہیں۔ ایک شخص کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے ہیں۔ ٹاٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد وہ کلام ہے جو موت کا باعث بننے والے اعمال سے توبہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں گواہ ٹاٹ اوڑھ کر 1260 دن تک نبوت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ٹاٹ اوڑھتے تھے اور جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے یا جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ اسرائیل کی رسم و رواج کو استعمال کرتے ہوئے ایک تمثیلی طور پر بات بیان کی گئی ہے۔ ہم اسے لوکا 10 باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹاٹ پہننے کا مطلب ہے لوگوں کو توبہ کرنے کا کام کرنا۔ اور پیشن گوئیاں مستقبل کی چیزوں کے بارے میں ہیں۔ آموس 3 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے منصوبے کو پہلے اپنے بندوں نبیوں پر آشکارا کرتا ہے، اور اس طرح ان گواہوں کو خداوند کی طرف سے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ اور دو گواہوں کو بھی یہاں بلایا گیا ہے جیسا کہ زیتون کے 2 درخت اور 2 شمعدان۔ ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان کیا ہیں، اور اگر وہ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں۔ یہ 2 زیتون کے درخت ان 2 گواہوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے اس زمین پر خداوند کی خدمت کی۔ زکریا 4 باب اس کی 11 تا 14 آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 زیتون کے درخت گواہ ہیں جو ساری زمین کے خالق کی خدمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی گواہی یسوع کی گواہی ہے۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ وہ یسوع کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں 2 چراغدان بھی کہا جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 7 چراغوں کی 7 روحوں کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ ہم نے مکاشفہ 4 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھا تھا۔ اور وہ 2 گواہ جو زیتون کے 2 درخت ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ زیتون کے یہ 2 درخت کیوں ضروری ہیں۔ بطور ایماندار ہمیں یسوع کو قبول کرنا چاہیے جب وہ واپس آئے۔ یہ لکھا ہے کہ صرف زیتون کے تیل کو تیار کرنے سے کیا ہم دلہا یسوع سے مل سکتے ہیں، جو متی 25 باب کے مطابق روشنی ہے۔ صرف وہی عقل مند کنواریاں جنہوں نے چراغ اور تیل تیار کیا ہے اس کا استقبال کر سکیں گی۔ زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ چراغ خدا کا کلام ہے۔ پھر تیل کا کیا ہوگا؟ خروج 27 باب اس کی 20ویں آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کے تیل کو بنانے کے لیے اسے کوٹا جاتا ہے، اور یہی وہ تیل تھا جو چراغ جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ احبار 24 باب اس کی 1 تا 3 آیات میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ جس طرح زیتون کے درخت سے زیتون کا تیل نکلتا ہے، کیونکہ زیتون کے 2 درخت گواہ ہیں، سو 2 گواہوں کی گواہی کا کلام اس زیتون کا تیل ہے۔ اور اس طرح یہ حیرت انگیز حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ صرف وہی لوگ جو 2 گواہوں سے کلام حاصل کرتے ہیں عقل مند کنواریاں ہو سکتی ہیں، اور صرف وہی لوگ دلہا یسوع کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ان دونوں گواہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ 2 گواہوں کے منہ سے کیا واقعی جسمانی آگ ان کے دشمنوں کو آگ لگانے کے لیے نکلے گی؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک تمثیل ہے۔ جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آگ سے مراد خدا کے قہر کا کلام ہے۔ یرمیہ 5 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے منہ میں اپنے کلام کو آگ بناؤں گا اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ آئیے پہلی آمد کے وقت پر ایک نظر ڈالیں جب یہ کلام پورا ہوا۔ لوکا 12:49 میں یسوع نے کہا، میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ پہلے سے لگ چکی ہوتی۔ یہ آگ عدالت کا کلام تھا، اور چونکہ یہ آگ ایک تمثیل ہے اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو دشمن کو کھا جاتی ہے وہ بھی ایک تمثیل تھی۔
یہ دشمن کون تھے؟ یہ ان بدروحوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو جھوٹے نبیوں کے اندر تھی، اور یہ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے جو وہ بولتے ہیں۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 13ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ اژدہا کے منہ سے، حیوان کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے یہ بدروحیں نکل رہی تھیں، اور اس طرح شیطانی روحیں اور جھوٹے نبیوں کا جھوٹ وہ دشمن ہے جو کھائے جا رہے ہیں۔ آئیے اب آیات 6 تا 10 پڑھتے ہیں۔ اور ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا، ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ آمین۔ آپ نے خوب پڑھا ہے۔ یہاں آیات اس واقعے کے بارے میں ہیں جہاں 2 گواہ مختلف وبا لانے کے بعد مارے جاتے ہیں۔ آئیے 2 گواہوں کی طرف سے لائی گئی مختلف وباؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیت کے مطابق وہ آسمان کو بند کر دیں گے تاکہ مزید بارش نہ ہو، اور یہ بھی کہ انہوں نے پانی کو خون میں بدل دیا۔ کیا واقعی ان 2 آدمیوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ مزید بارش نہ ہو؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقدسین کو روکنا جو ان گواہوں کے ساتھ ہیں تاکہ وہ کلام کو ہیکل کے بیرونی صحن تک نہ پہنچائیں۔ اور آسمان میں کیا ہے؟ سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ پیدائش 37 باب اس کی 9 تک 11 آیات میں یعقوب کے خاندان کا موازنہ سورج، چاند اور ستاروں سے کیا گیا ہے۔ اس لیے جس طرح یعقوب کے خاندان کے جمع ہونے کی جگہ کو آسمان کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں نیا یوحنا اور چند لوگوں کا گروہ اکٹھا ہوا ہے، اس جگہ کو آسمان کہا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ جگہ جہاں مقدسین جو نئے یوحنا کے ساتھ ہیں گواہ ہیں، اس جگہ کو یہ آسمان کہتے ہیں۔ انہیں ہیکل کے بیرونی صحن میں خدا کا کلام سنانے سے روک دیا گیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ استثناء 32 باب اس کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے کہ آسمان سے بارش خدا کی تعلیم، خدا کا کلام ہے۔ لیکن یسایہ 5 باب اس کی 3 تا 7 آیات میں خدا بادلوں کو بارش نہ برسانے کا حکم دیتا ہے۔ بارش خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام روح القدس سے آتا ہے۔ اس طرح اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ایسا ہونے نہیں دیتی۔ اور پانی کے خون میں بدل جانے کے بارے میں اگر ہم موسیٰ کے زمانے کو دیکھیں تو انہوں نے دریائے نیل کے پانی پر لاٹھی ماری اور وہ پانی خون میں بدل گیا تاکہ لوگ اسے پی نہ سکیں۔ اور اسی طرح کلام مکاشفہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ تباہ کرنے والوں کا عقیدہ جو کہ دریائے نیل کے پانی کی مانند ہے، وہ جھوٹ ہے اور جھوٹے عقائد ہیں۔ یہاں جیسا کہ 2 گواہ جھوٹے نبیوں کو جو پتال کے حیوان کی مانند ہیں کہتے ہیں کہ شیطان کون ہے اور تباہ کرنے والا کون ہے، یہ حیوان ان دونوں گواہوں کو روحانی طور پہ مار ڈالتے ہیں۔ پاتال کا حیوان کیا ہے؟ سب سے پہلے آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ پاتال کیا ہے۔ یہاں جیسا کہ اسکرین پر بنایا گیا ہے، ان چینی حروف کا مطلب ہے نہیں اور تہ، جس کا مطلب ہے اتھا گڑھا، کیونکہ پانی خدا کا کلام ہے۔ ایک حوض جو پانی کو نہیں روک سکتا وہ خدا کے کلام کے بغیر ایک تنظیم ہے، دوسرے لفظوں میں وہ جہنم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کے ٹھکانے یا جہنم سے تعلق رکھنے والے جھوٹے نبیوں کو حیوان کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ 9 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں ہم نے اس کے بارے میں پہلے سیکھا تھا۔ وہ ٹڈیاں جو شیطان کے ساتھ حیوان کی مانند ہیں اتھا گڑھے سے نکلیں اور انہوں نے خدا کے خیمہ کے لوگوں کو اذیت دی۔
امثال 30 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں یہ کسی جسمانی حیوان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک شخص جو خدا اور خدا کے کلام کو نہیں جانتا ہے اسے حیوان سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح پاتال کا حیوان ایک جھوٹے پادری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شیطان کے مسکن سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں جہنم سے۔ اب ان دونوں گواہوں کی گواہی ختم کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ جب یہ دونوں گواہ اپنی بات کہہ چکے تو پھر ان کی گواہی ختم ہو گئی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ نے یہ کیا ہے، آپ کا تعلق شیطان سے ہے اور آپ تباہ کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ گواہی دینا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ حیوان 2 گواہوں کو قتل کرتا ہے، اور گواہ وہ شخص ہے جو گواہی دیتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے گواہ کی گواہی کو روک دیا تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ان کے کام کی موت ہے یا ان کا کام ختم ہو جانا ہے۔ اب اس عظیم شہر پر ایک نظر ڈالیں گے جہاں 2 گواہوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اگر وہ جسمانی طور پہ مر چکے تھے تو وہ قبروں میں، مقبروں میں ضرور ہوں گے، لیکن چونکہ وہ لاشوں کے اس عظیم شہر میں ہیں، یہاں ایک روحانی لاش ہے، اور ایک عظیم شہر ایک روحانی عظیم شہر ہے۔ عظیم شہر وہ جگہ ہے جہاں خدا نے کام کیا تھا، وہ خیمے کا مقدس تھا، اور وہ تقریباً 80 برانچ گرجا گھر تھے، اور اس لیے یہ ایک عظیم شہر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، کیونکہ تباہ کرنے والے بھی آئے اور ان کے ساتھ متحد ہو گئے۔ اس عظیم شہر سے مراد خیمے کا مقدس ہے جو غیر قوموں کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک خیمہ کا مقدس تھا، اور اس جگہ میں کون داخل ہوا؟ تباہ کرنے والے آئے اور ایک ہو گئے، اور یہ عظیم شہر بن گیا۔ اس لاش سے مراد وہ حالت ہے جس میں یہ دونوں گواہ گواہی دینے کے قابل نہیں تھے، اور اس عظیم شہر کو علامتی طور پہ سدوم اور مصر اور وہ جگہ کہا جاتا ہے جہاں خداوند کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ ہوشیہ 12 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق خدا نے بہت سی رویا دکھائی تھی، اس نے اس وقت اصل ہستیوں کو نہیں دکھایا، اور یہ لکھا ہے کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے تمثیلیں کہی تھیں۔ سدوم ایک ایسی جگہ ہے جو تباہ ہو گئی تھی، اور اس خیمے کی تباہی کو سدوم سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسے تباہ کر دیا گیا۔ مصر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصر کی طرح ہیں جس میں موسیٰ اور ہارون نے فرعون بادشاہ کے خلاف جنگ کی تھی جو خدا کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ آج کے دور میں بھی یہ دونوں گواہ یہاں شیطانی قوتوں سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں خداوند کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یسوع بے گناہ تھے، اور یہ اس باغی یروشلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس نے یسوع کو مار ڈالا جو بے گناہ تھا۔ متی 16 باب اس کی 21ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ اے یروشلم، کہ اسے یروشلم جانا چاہیے اور وہ مارا جائے گا اور پھر تیسرے دن دوبارہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح آج بھی یہ گواہ مارے جاتے ہیں۔ پہلی آمد پر یسوع کو جسمانی طور پر قتل کیا گیا تھا، لیکن دوسری آمد کے کام میں یہ 2 گواہ روحانی طور پہ مارے جاتے ہیں، اور یہ ایک فرق یہاں موجود ہے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قبیلے، امت، زبان اور قوم کے لوگ ان لاشوں کو دیکھیں گے۔ پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خیمہ کے مقدسین ہیں جو تباہ کرنے والے اور چرچ کے دوسرے عام ارکان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ قبیلے، زبانیں اور قومیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مکاشفہ 13 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اس حیوان کا قبیلوں، لوگوں، زبانوں اور قوموں پر اختیار ہے، اور اس طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ حیوان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی شیطان ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 15ویں آیت بھی ایک جیسی ہے۔ وہ 3.5 دن تک جسم کو دیکھتے رہے، انہوں نے گواہوں کو دیکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان گواہوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب پیشن گوئی یا نبوت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ روحانی طور پہ مردہ ہو گئے، اس لیے وہ گواہی نہیں دے سکے، وہ نبوت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے،
اور یوں یہ ایک روحانی موت ہے جس میں وہ گرفتار تھے، اور یہ لوگ 3.5 دن سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں کیسے ہوا، پیشن گوئی پوری ہونے تک کوئی نہیں جانتا، لیکن جب یہ پوری ہوتی ہے تو حقیقی ہستیاں ہوتی ہیں۔ 3.5 دن کا یہ اصل دورانیہ 30 جنوری 1981 سے 2 فروری 1981 تک یعنی 3.5 دن کا تھا، اور کہا کہ ان لوگوں نے لاشوں کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ قبریں کیا ہیں۔ قبر سے مراد تباہ کرنے والوں کی تنظیم ہے۔ لوکا 11 باب اس کی 44ویں آیت میں یسوع نے یروشلم پر حملہ کرنے والے فریسیوں اور فقیوں سے کہا کہ وہ روحانی قبریں ہیں، اور متی 23 باب اس کی 27ویں آیت میں کہ وہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہیں۔ چونکہ یہودی قبر ہموار تھی، اس لیے راہگیروں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ قبر ہے۔ خاص طور پر ان سفیدی پھری ہوئی قبروں پر سفید رنگ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ قبر ہے، اور اس لیے یہ ان تباہ کرنے والوں کی تنظیم کی بات کر رہا تھا۔ 2 گواہوں کی تدفین سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گواہوں کو ان کے چرچ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا آپ ان لوگوں کو قبول کریں گے جو آپ کو اپنی جماعت میں شیطان یا تباہ کرنے والے کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دونوں گواہوں کی موت پر خوش ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھیجے؟ اب جبکہ دونوں گواہوں نے عدالت کا یہ کلام بولنا چھوڑ دیا، اس لیے لوگوں کو اس سے سننے کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ خوشی کے ان الفاظ کو آپس میں اس طرح بدلتے ہیں جیسے یہ کوئی تحائف ہوں۔ آئیے اب 11 سے 14 آیات پڑھتے ہیں۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ آمین۔ یہ یہاں ان 2 گواہوں کے بارے میں ہے جن میں زندگی کا دم پھونکا گیا اور انہیں مارے جانے کے 3.5 دن بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ دونوں گواہوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا اور وہ واپس کھڑے ہو گئے۔ زندگی کا یہ دم کیا ہے؟ چینی حروف میں زندگی کا دم 2 کرداروں سے مل کر بنتا ہے، ایک زندہ اور دوسرا توانائی۔ اس طرح زندگی کا دم اس سے مراد ہے کہ وہ توانائی جو انسان کو زندہ رہنے دیتی ہے۔ بائبل میں زندگی کا یہ دم صرف خدا کا کلام ہے۔ بائبل ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا کلام زندگی کا دم ایک شخص میں داخل ہوتا ہے اور اس شخص کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی روح میں جان آئی۔ اور یوحنا پہلے باب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ یوحنا پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ کلام میں زندگی ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 گواہ بادل پر آسمان پر چڑھ گئے؟ اس بادل سے مراد روحوں کی طرف سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور اس وقت 2 گواہ زمین پر آسمانی خیمہ میں داخل ہوتے ہیں تاکہ وہاں دوبارہ نرسنگا پھونکا جائے۔ اس وقت دشمن اور دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یہ دشمن کون ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ در حقیقت شیطان کا گروہ ہے، اور چونکہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے وہ بھی دشمن بن گئے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ 2 گواہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن جب دوبارہ گواہی دینے لگے تو ان کے دل بہت متزلزل ہوئے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عظیم شہر زلزلے سے گر گیا۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے جب زمین ہلتی ہے تو لوگوں کے دل ہلنے کو بھی زلزلہ کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ زلزلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے دلوں میں یہی ہوتا ہے، روحانی زلزلے جو ان کے دلوں کو بہت ہلا دیتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ عظیم شہر کا 10واں حصہ گر گیا؟ یہ خیمے کا مقدس کی تنظیم ہے جو 10ویں حصے سے گرنا شروع ہوئی۔
یہ خیمہ تباہ کرنے والوں کے ساتھ مل گیا اور بالاخر مکمل طور پر گر گیا. لیکن یہاں یہ 10واں حصہ گرنا شروع ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,000 تھی. لیکن یہ دنیا کے تمام گرجا گھروں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ 7 سونے کے چراغوں کے خیمہ کے مقدسین کے بارے میں ہے جنہوں نے خدا کو دھوکہ دیا. دوسری طرف یہاں باقی لوگ ہیں جو خدا کو جلال دیتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ان لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے جن کی پیمائش 2 گواہوں نے کی تھی. بیرونی صحن پر پہلے ہی غیر قوموں نے قبضہ کر لیا تھا. اور یہ لوگ ایک بار پھر یہ کون ہیں جن کو 2 گواہوں نے ماپا تھا. آئیے اب مکاشفہ 11 باب اس کی 15 تا 19 آیات پڑھتے ہیں. میں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. اور خدا کو جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی اور بھونچال آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے. آمین. آپ نے خوب پڑھا ہے. یہاں متن کا سیاق و سباق 7واں نرسنگا اور خدا کی بادشاہی ہے. جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جائے گی. اور یہ 7واں نرسنگا اس پورے مرکزی حوالہ میں سب سے اہم مواد ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی فتح اور خدا کی نجات ہے جو یہاں اس زمین پر ظاہر ہوئی ہے. جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 8 اور 9 باب میں سیکھا ہے، پہلے سے 6 نرسنگے تک کا مواد کیا تھا؟ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی تباہی کا اعلان کر رہا تھا. البتہ یہاں ان حوالوں میں 7واں نرسنگا ہے اور خدا کا بھید ہے. ہم نے اس کے بارے میں مکاشفہ 10 باب اس کی 7ویں آیت میں سیکھا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو خدا کا بھید بالکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جس طرح خادموں، نبیوں کو خوشخبری سنائی گئی تھی. اور اس کا مواد کیا تھا؟ یہ حیرت انگیز راز ہے کہ دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جائے گی. اب تک جب ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہم اس جگہ کے بارے میں سوچتے تھے جہاں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے. لیکن جب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو دنیا کی بادشاہی جہاں موت نے حکومت کی تھی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے جہاں زندگی راج کرے گی. اور اس وقت سے یسوع واپس آئے گا اور وہ اس زمین پر اب تک حکومت کرے گا. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 51 سے 54 آیات میں اس زمین پر قیامت اور ابدی زندگی کے وعدے پر مشتمل باتیں تحریر ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ شہداء کو مقدس روحانی جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور ہم جو زندہ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، سیمینار کے شرکا اور تمام مقدسین اور مومنین کے لیے یہ مت سوچیں کہ یہ عجیب بات ہے صرف اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اسے سمجھتے تھے. یہ خدا کا راز تھا، اسی لیے صرف خدا ہی اس کے بارے میں جانتا تھا. اور اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں گے اور اس قیامت اور ایک ساتھ ابدی زندگی کی امید میں ہم سب داخل ہوں گے. آپ سب نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ اس سیمینار میں آ رہے ہیں. آپ نے اس سیمینار میں شرکت اختیار کی ہے اور اس وقت قیامت اور ابدی زندگی تک پہنچنے کے لیے تمام بنی نوع انسان کو اس 7ویں نرسنگے کی آواز کو سننا چاہیے اور سچے خدا یسوع اور اس کو جاننا چاہیے جسے اس نے بھیجا ہے. ابدی زندگی پانے کے لیے یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں سچے خدا اور اس کو سمجھنا ہوگا جسے اس نے بھیجا تھا. اور ہم انہیں کیسے جان سکتے ہیں؟
ایک ہی راستہ ہے۔ متی 11 باب اس کی 27ویں آیت کے مطابق صرف بیٹا اور جن کو بیٹے نے اسے ظاہر کرنے کے لیے چنا ہے وہ جان سکتے ہیں۔ پہلی آمد کے وقت پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں خدا کا یہ راز صرف یسوع کے ذریعے ہی سنا جا سکتا تھا، اور آج یسوع کا یہ مکاشفہ کہاں ہے؟ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام نئے یوحنا کے پیٹ میں جاتا ہے، اور اس طرح یسوع کا مکاشفہ، نیا عہد نامہ جو یسوع نے کھولا تھا، نئے یوحنا میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نئے یوحنا سے ملنا چاہیے اور اس کے ذریعے کلام سننا چاہیے، ہمیں غور سے سننا چاہیے، اور پھر ہم اپنی زندگی کی یہ شاندار برکت حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب یہ دنیا خدا کی بادشاہی بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ غیر قومیں ناراض ہو جائیں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ غیر قومیں ناراض ہو جائیں گی کیونکہ دنیا کی بادشاہی جس پر ان کا کنٹرول تھا اب خدا کی بادشاہی بن گئی ہے، اور آخر میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن کیا تمام آسمان اور زمین خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ خدا کو دوبارہ تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تباہ کرنے والوں کا انصاف کرے گا، اور یہ ان لوگوں کا انصاف کرنے کا مواد ہے جنہوں نے خدا کے خیمہ کو نگل لیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مواد کو سنیں گے جب مکاشفہ کے 16، 17 اور 18ویں باب کی گواہی دی جائے گی۔ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، غیر قوموں کو تباہ کرنے والے مشتعل ہو جائیں گے اور ان کا انصاف کیا جائے گا، لیکن جو لوگ خدا کے نام سے ڈرتے ہیں انہیں اجر ملے گا۔ کیسا اجر؟ وہ 12 برکات حاصل کریں گے جس کا ذکر مکاشفہ 2 سے 3 باب میں کیا گیا ہے، اور اس کی مکاشفہ 20، 19 اور 21 باب میں واضح طور پر وضاحت کی جائے گی۔ روح اور جسم کی شادی، پہلی قیامت اور خدا اور روحانی دنیا سے آسمان کی بادشاہی یہاں اس زمین پر آئے گی۔ مجھے سب سے ایک سوال کرنے دو، پیارے پادری صاحبان اور تمام لوگ، مومنین، سیمینار کے شرکاء اور مقدسین، کیا آپ 7ویں نرسنگے کی آواز سن کر غصے میں ہوں گے یا خدا کے نام کی تعظیم میں آپ کو اجر ملے گا؟ مجھے پوری امید ہے کہ ہر ایک کو خدا ان کے نام کی تعظیم میں تمام برکات اور انعامات ملیں گے، اور خاص طور پہ ہمارے پادری صاحبان براہ کرم اچھی طرح سے اس کلام کو سیکھیں اور اپنے مقدسین کو سکھائیں تاکہ ہم ایک ساتھ بادشاہی اور ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ایسا ہی کریں گے۔ اب مکاشفہ 11 باب اس کی 19ویں آیت یہ کہتی ہے کہ خدا کا مقدس کھل گیا اور وہاں زبردست اولے برسے۔ جب خدا کا نیا مقدس کھولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نئے مقدس کا وجود پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر جانا جانے لگا ہے۔ آئیے اس حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے سے پہلے ہم گواہی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ کوئی حقیقت موجود نہیں تھی۔ تاہم جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقی تکمیل موجود ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں نے تمہیں اس کے ہونے سے پہلے بتا دیا ہے تاکہ جب ہو تو تم یقین کرو۔ آئیے اس حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ یسوع کے شنچنجی چرچ آف جیزس شہادت کے خیمے کے مقدس کا قیام ہے۔ شنچنجی چرچ آف جیزس ہے۔ اگر آپ مکاشفہ 21 باب کو دیکھیں تو یہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ یہ وہی ہے جو یسوع سکھاتا ہے۔ یہ یسوع کا چرچ ہے۔ یہ دھوکہ اور تباہی کے بارے میں گواہی دیتا ہے، لہٰذا یہ گواہی کے خیمے کا مقدس بن جاتا ہے۔ یہ 14 مارچ 1984 کو قائم کیا گیا تھا، جیسا کہ یہاں تصویر میں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب گواہی کے خیمے کا مقدس پوری دنیا میں مشہور ہونا شروع ہوا۔ اس سال اس زمین پر شنچنجی کے قیام کو 38 سال ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمارے تمام پادری صاحبان، سیمینار کے شرکاء اور لوگوں کو ہم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ شنچنجی چرچ آف جیزس شہادت کے خیمے کا مقدس جس کی خدا اور یسوع نے خواہش کی ہے یہاں اس زمین پر اس وقت قائم ہو چکا ہے۔ ابھی جو وقت ہے یہ ایک بڑی امید کا وقت ہے۔
예, 그리고 하나님의 성전이 열렸을 때 그 अब जब खुदा का मकदस खुला तो कहता है कि वहाँ ज़बरदस्त औले पड़ रहे हैं। 그 안에 봤다면 अब जब कि मकदस खोल दिया गया है, हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। वहाँ अहद का संदूक है, वहाँ बिजली चमक रही है और गरजे हैं और ज़बरदस्त सालाबारी है। 마지막에 अहद का संदूक वो बर्तन है जिसमें अहद मौजूद है और इस तरह ये अहद का कलाम है और बिजली की ये मौजूदगी रूहों की तेज रफ्तार हरकत की तरफ इशारा करती है और गर्ज की तेज आवाज को खुदा की आवाज समझा जा सकता है। 하나님의 और ये खुदा की गवर्निंग बॉडी की कलीसियाई तहरीक के बारे में बात की जा रही है। 정사하시는 और इसके मकदस में और क्या है? बड़ी सालाबारी। 그리고 और इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सिखाते हैं कि ये एटमी बम है, ये दर हकीकत एटम बम है। 사람들이 लेकिन अगर ये एटम बम है तो इसे हथियारों के जखीरा में होना चाहिए, खुदा के मकदस में नहीं। 자, फिर यही इंसानी तालीमात है 병기고의 और हमें समझना चाहिए कि इसका असल मतलब क्या है। औले क्या है? 진짜 실체라 औले ऐसी चीज है जो बारिश के वक्त गिरते हैं और चूंकि बारिश खुदा का कलाम है सो ये गजब का कलाम है और इस कलाम को हासिल करने वाला चरवाहा अजीम औला बन जाता है। बस गजब का कलाम औले है और जिस चरवाहे को ये कलाम मिला है इसे भी औले कहा जा सकता है। आइए मुकाशफा 11 बाब का नतीजा अखज़ करते हैं। 2 गवाह और 7वां नरसिंगा, ये आज का उन्वान था। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया है कि जब यीशु के इन 2 गवाहों ने अपनी गवाही मुकम्मल कर ली तो उनको उस हैवान ने कुर्बान कर दिया जो पाताल से ऊपर आता है और वो 3.5 दिन के बाद दोबारा जिंदा हो गए और उन्होंने 7वां नरसिंगा फूंका। ये 7वां नरसिंगा खुदा का राज था, जैसा कि मुकाशफा 10 बाब उसकी 7वीं आयत में दर्ज है। एक राज जो सिर्फ खुदा ही जानता है। और ये क्या था? ये हैरत अंगेज राज है कि दुनिया की बादशाही जिस पर मौत की हुक्मरानी थी वो खुदा की बादशाही बन जाती है जहां जिंदगी राज करेगी। ये मुकाशफा 11 बाब का सबसे अहम मवाद है जो कि मुकाशफा 11 बाब उसकी 15वीं आयत में दर्ज है। इसका मतलब ये है कि चूंकि वहां खुदा की बादशाही है, मुर्दे रूहानी जिस्मों के साथ दोबारा जिंदा हो जाएंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और अपनी जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये आखिरी नरसिंगा है जिसे पहला करंथियों 15 बाब उसकी 51 से 54 आयात में बयान किया गया है। आज मैं तहे दिल से दुआ करता हूं कि तमाम बनो इंसान नए यूहन्ना से मिलें जो 7वां नरसिंगा है। यीशु का मुकाशफा हासिल करें, सच्चे खुदा यीशु और वादा किए गए पास्टर को पहचाने और आसमान की बादशाही में दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी पाएं। बाइबल के मुताबिक यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत और मत्ती 11 बाब उसकी 27वीं आयत में हमेशा की जिंदगी हकीकी खुदा और उसके भेजे हुए को जानने से मालूम होती है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब नए यूहन्ना से मिलेंगे जिसने मुकाशफा का ये कलाम हासिल किया है और कलाम को अच्छी तरह सीखें और आसमान की बादशाही और अब्दी जिंदगी में दाखिल। खुदा का नया अहद मुकाशफा की पेशनगोई और तकमील। आइए मुकाशफा 11 बाब की इस गवाही को यहाँ ख़त्म करते हैं। एक बाइबल है, एक खुदा है, एक ही बादशाही है और हम भी एक हैं। क्या हम मिलकर ये नारा लगाएं? हम एक हैं। आखिर तक इस कलाम को सुनने का शुक्रिया और हम अपने बाप खुदा से दुआ करेंगे। ए बाप खुदा, आसमानों और ज़मीन के खालिक, हम वाकई आपके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जब नए अहद मुकाशफा का कलाम जिसकी आप और यीशु ने चाह की थी पूरा हो रहा है, शिनचन जी का चेयरमैन जिसने आपके वादों के मुताबिक नाजिल शुदा कलाम हासिल किया और तमाम वाक़यात देखे हैं, वो 12 कबीलों के सरदारों के साथ मिलकर मुकाशफा के इस कलाम की गवाही दे रहे हैं जो कायम है और तालीम याफ्ता है। हमें यकीन है कि ये आसमानी नेमत है और ये आपकी मोहब्बत है। अब आप बराह करम हमारे दिलों को खोलें
اور روح القدس ہمارے دلوں کو چھوئے، تاکہ دنیا بھر کے ہر ملک میں تمام پادری صاحبان، سیمینار کے شرکاء اور تمام مقدسین جو اس کلام کو سنتے ہیں اس کو اچھے طور پہ سمجھ سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پادری صاحبان کو اس کلام کو اچھی طرح سے سمجھنے میں مدد کریں اور ان کی کلیسیاؤں کو اچھی طرح سکھائیں گے اور انہیں ایک ساتھ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ لامحدود فضل اور محبت ان سب کے ساتھ رہے جو ہمیشہ اس کلام کو سنتے ہیں، اور ہم اپنے پیارے خدا